हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 1 मिनट बोल रहा हूँ, थोड़ा होल्ड पे रहिए, मैं दूसरी कॉल लगा रहा हूँ। किसको ले रहे हैं लाइन पे? हाँ हाँ, उसको ले रहा हूँ। अरे किसको ले रहे हैं? वो जो मेरे दोस्त है, उसका साकिब। साकिब? हाँ, कहाँ 1 रहता है? मिनट। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और हेलो हेलो हेलो, साकिब। हाँ हाँ, बात करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन बोल रहा भाई? हेलो हाँ भाई, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। आप अपना तारुफ पेश कीजिए। हेलो हेलो, बोलो। अरे बताओ ना, क्या बात करनी है आपको? बात तो कुछ नहीं करनी थी, बस ये मालूम करना था नबी की शान के बारे में। कैसा उल्टा सीधा मौलाना क्यों बोलते हैं? भाई थोड़ा जोर से बोलो भाई, आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ के बारे में बोल रहे हैं। जोर से बोलो भाई। मिस्त्री नंबर अलग को सेंड कर, मेरे पास सेंड कर। हाँ हेलो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। अरे तू नंबर सेंड कर देना, उनको मैं बात कर लूंगा। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर जोर बात कर, मैं भी सुनूंगा। थोड़ा जोर जोर बोल रहे हैं, बोल, थोड़ा धीमे मत बोल। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे जो मौलाना है वो उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं नबी की शान में, औलिया की शान में? भाई क्या बोला पहले बताइए तो। खाली आपके इल्जाम लगाने से थोड़ी ना साबित हो जाएगा। कौन सा आलिम ने मेरे भाई क्या बोला गलत, पहले उसको बताइए। बताओ, ये किताब कौन सी है? सीरत ख्वाजा। हाँ तो ये किताब है? अरे हाँ होगी ना, कितनी सारी मेरे भाई, लाखों किताबें हैं, तो क्या हो गया उसमें? तो फिर उसका लिखने वाला कौन है वो तो बता दो। उससे आपको क्या लेना देना? आप कोई मेरे भाई वो हैं क्या, ठेकेदार हैं दिन के? अरे दीन के ठेकेदार नहीं है तो हमें भी तो पता चले उस किताब में ऐसा कौन सा बयान आप है। कुरान हदीस सीखिए ना मेरे भाई। ये ख्वाजा की और ये मतलब ये गौसे आजम की इन किताबों में काहे के लिए उलझे हुए हैं? कुरान हदीस में जो भाई अकीदा है वो हम बयान करते हैं, ठीक है? अल्लाह के नबी के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है सुन लीजिए, अभी आपको बता देते हैं एक लाइन में, ठीक? अहले सुन्नत अहले हदीसों का अकीदा ये है कि जो अल्लाह के नबी हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक मेरे भाई सबसे अजीम पैगंबर हैं, महबूब बंदे हैं। और अल्लाह के नबी वो एक अजीम मेरे भाई शख्सियत है। वो हर एक मेरे भाई किरदार में, चाहे मेरे भाई मतलब भाई वो शौहर का मेरे भाई किरदार हो, या मेरे भाई नाना का हो, या दोस्त का मतलब भाई वो हो, या मेरे भाई ससुर का मेरे भाई किरदार हो, हर किरदार में अल्लाह के नबी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अफजल हैं। और मेरे अल्लाह के नबी की तमाम इंसानियत भी मेरे भाई जमा हो जाए तो मेरे नबी की एक राई के दाने के बराबर भी मेरे भाई बराबरी नहीं कर सकती। और हम अपने अल्लाह के नबी को अपनी माओ से, फैमिली वालों से, दुनियादारी से, बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा मेरे भाई
ہم اپنے اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی ہمارے نزدیک بھائی وہ زندہ ہیں. سن لو کان کھول کے، ہمارے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک بھائی زندہ ہیں، لیکن اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک زندہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہے، قبر بھی ایک برزخ ہے، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. اس کی کیفیت تمہیں نہیں پتا. تمہارے مولانا لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے اور نبی کو اپنی طرح بشر کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے. نبی کو اپنی طرح بشر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. اچھا بھائی دیکھیے، ایک چیز بتا دیں، جواب آپ کو سارے انشاءاللہ دے دیں گے، لیکن پیار سے اطمینان کے دائرے میں اصلاح کی نیت سے بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سوال کر رہے ہیں تو آرام سے اطمینان سے کیجیے، اور اس کا جواب بھی میرے بھائی سنیے، سمجھیے. ماننا یا نہ ماننا بھائی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، آپ لوگ کے مولویوں نے میرے بھائی یہ اتار دیا، کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر بھائی وہ مٹی میں مل گئے. یہ میرے بھائی یہ دیوبند بشر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. نبی کے تعلق سے جو اس طریقے کی باتیں ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں بھائی مل گئے، یہ دیوبندیوں کا کوئی اکابر تھا، اس نے ایسا لکھا تھا. وہ اہل حدیثوں پہ آپ نہ چپکائیں. اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو مطلب جو بھائی وہ بدن ہے، جسم ہے، اس پر جو مٹی ہے بھائی وہ میرے بھائی حرام ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کا جسم تا قیامت تک بالکل میرے بھائی ٹھیک ٹھاک سلامت رہے گا. اس کو مٹی کھا نہیں سکتی، سڑا نہیں سکتی، گلا نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. اب جو آپ نے دوسرا میرے بھائی سوال کیا کہ مطلب بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھائی وہ مطلب بھائی وہ کیسے تھے؟ ہمارے جیسے تھے. تو بالکل اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہی تھے، انسان تھے، بشر تھے. اللہ کے نبی کی بھی 2 آنکھیں تھیں، اللہ کے نبی کے بھی 2 ہاتھ تھے اور 2 پیر تھے، ایک ناک تھی، 2 کان تھے. تو نبی ہمارے جیسے انسانی روپ میں تھے. ٹھیک، لیکن مرتبے میں ہمارے جیسے نہیں تھے. جی ہیلو، میری بات سنو. نبی ہماری طرح انسانیت میں بھی نہیں تھے. نبی نور کے بنے ہوئے تھے اور بنائے ہوئے ہیں، اور ہم مٹی کے بنا ہوئے ہیں. تو اپنی طرح بشر کیسے کر سکتے ہیں ہم نبی کو؟ چلیے بھائی آپ ایک کام کیجیے گا میرے بھائی، آپ پہلے علم حاصل کیجیے. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ نبی ہمارے نور سے بنے ہوئے تھے، وہ انسان بھائی نہیں تھے. میں بول رہا ہوں سورہ انبیاء اٹھا کے پڑھ لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چن کے نبی بنایا. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انسان، اور اللہ کے نبی نے خود میرے بھائی قرآن میں کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میں بھی پڑھا ہوں. انسانوں میں سے نہیں بولا ہے، ہم مومنوں میں سے بولا ہے، انسانوں میں سے نہیں بولا ہے. کہ ہم نے مومنوں پر اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. قرآن پہ اتنا بڑا جھوٹ میرے بھائی کہ مومنوں میں سے ہم نے چنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو نبی چنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں. حد ہے میرے بھائی. اس زمانے میں کون تھا مومن؟ ہیلو سنو، اس زمانے میں کون مومن تھا بھیا؟ ہیلو سنو، میری بات سنو. نہیں، نبی اللہ کے نبی کے نبی بننے سے پہلے کیا سب لوگ میرے بھائی کون تھے؟ مومن تھے. تو جب سبھی لوگ میرے بھائی مومن تھے تو مومنوں میں سے مومن کو چنا، یعنی کہ سب لوگ میرے بھائی پہلے سے مومن تھے. تو فرضی میں میرے بھائی کا کے لیے بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا نبی. آپ بھی میرے بھائی اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہو قرآن پہ. اچھا میں چلو میں ابھی وہ سورت کا ترجمہ بھی بتا دوں گا جو تم بول رہے ہو. اچھا مولانا جردیس بولتا ہے. ہلو ارے بھائی ایک چیز بتائیں، ادھر ادھر نہ بھاگیے، ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. پہلے آپ نے جو ایک سوال پوچھا اس کا جواب سن لیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی ہمارے جیسے ہی بھائی انسان تھے، لیکن انسانوں کا جو میرے بھائی مرتبہ ہوتا ہے اس میں ہم نبی کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. نبی سب سے افضل ہے ایمان کے مرتبے میں، کیونکہ بھائی وہ نبی ہے، نبوت تک پہنچا ہے. اس کی تو تمام صحابہ اکٹھا ہو جائے، تمام تابعی، تمام تبع تابعی، سارے امام، سارے عالم دین سب اکٹھا ہو جائیں، ساری انسانیت اکٹھا ہو جائے تو بھی بھائی اللہ کے نبی کا جو مرتبہ ہے، جلوہ ہے،
شان ہے، مقام ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ تھے بھائی، مطلب جیسے ہم انسان نے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے، ویسے ہی اللہ کے نبی بھی ہمارے جیسے انسان تھے اس معنی میں، لیکن ایمان کے معاملے میں نہیں تھے کہ جیسا آج ہمارا ایمان ہے بالکل کمزور، ویسا معاذ اللہ امام بھائی جو ایمان تھا ویسا ایمان ہمارے اللہ کے نبی کا تھوڑی نہ تھا. ان کا ایمان تو بھائی جو ایمان تھا وہ ایک دم میرے بھائی توحید کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. الحمدللہ توحید کی دعوت دی اللہ کے نبی نے. اور آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے نبی انسان نہیں تھے، نور تھے. انسانیت کا آپ نے انکار کر دیا. حد ہے میرے بھائی. قرآن شریف میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں. اچھا آپ ہمیں چھوٹی سی ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اللہ کے نبی کی ماں کا نام کیا تھا؟ سنو، میں نے اللہ نے اس کا بیان نہیں کیا قرآن شریف میں کہ میں نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہے. کون سی آیت میں بھائی؟ پوری قرآن میں 114 میرے بھائی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک. کسی کی بھی ایک بھی آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ قرآن پہ 1440 سال کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ جس دن حوالہ دے دو گے اس آیت کا، میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی سنی بریلوی بننے کے لیے تیار ہوں. ہیلو، میں ویسا تمہیں، آپ کا ایمان ویسے بھی کمزور ہے. ابھی سنو. ارے ایمان کمزور؟ اب لو میرے بھائی، اب دلیل مانگی تو میرے بھائی ایمان کمزور ہو گیا. آپ نے کہا نا قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا، تو بھائی وہ بھائی اس آیت کا حوالہ ہم کو دے دو. ہیلو، آیت کا حوالہ دوں گا. کب دو گے؟ مرنے کے بعد دو گے؟ مرنے کے بعد نہیں، صبح میں بھی تمہارا نمبر لے کر صبح میں تمہیں آیت کا حوالہ دے دوں گا. بھائی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، صبح نہیں قیامت کی صبح تک میرے بھائی آپ نہیں دے پاؤ گے. چلیے خیر. ارے بھائی میں چاہے حدیث سے ثابت خیر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ارے سن تو لیجیے میرے پیارے بھائی، آپ اتنا مطلب بوکھلا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے جو میرے بھائی امی جان تھی ان کا نام تھا آمنہ. اللہ کے نبی کے جو ابا جان تھے، والد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. دونوں کون تھے؟ انسان تھے. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. انسان سے نہ تو جانور پیدا ہوتا ہے، نہ ہی میرے بھائی شیطان پیدا ہوتا ہے، نہ ہی میرے بھائی جو جن ہوتا ہے جن پیدا ہوتا ہے، نہ ہی فرشتہ پیدا ہوتا ہے. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے جو گائے ہوتی ہے تو گائے سے میرے بھائی یا تو گائے پیدا ہوگی یا تو بیل پیدا ہوگا. گائے سے میرے بھائی کتا نہیں پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو نبی کے ماں باپ جب انسان تھے تو نبی بھی انسان ہوں گے. یہ نور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھائی وہ نور تھے، لیکن کاہے کے نور تھے بھائی؟ وہ روشنی تھے توحید کے، ٹھیک ہے، اس معنی میں نور تھے. لیکن نوری مخلوق نہیں تھے، نور سے نہیں بنے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو نور سے نہیں بنایا تھا، پیدا کیا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنا بڑا جھوٹ یہ آپ نے میرے بھائی کفر کر دیا. کفر کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا بعد اس کا جواب بھی میں تمہیں صبح میں دے دوں گا. خیر اور پوچھیے بھیا جو پوچھنا ہے جلدی سے، میرے کھانا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی پوچھیے. یہ جو تم بول رہے ہو کہ میں 100 آدمیوں کو لے کے سنی جماعت میں داخل ہو جاؤں گا، اس طرح کا عقیدہ کبھی رکھنا نہیں چاہیے. سنو. کس طریقے کا؟ اس طرح کا عقیدہ کبھی رکھنا نہیں چاہیے. مناظرہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ میں تمہاری طرف آ جاؤں گا یا تم ہماری طرف آ جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی، یہ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میرا چیلنج ہے یہ میرے بھائی کہ آپ ایک آیت قرآن کی پیش کر دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا کیا. میں اتنا بڑا بریلوی بن جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا بریلوی بن جاؤں گا، سپر اعلیٰ حضرت ہو جاؤں گا. اور بتائیے، یہ میرا وعدہ ہے. یہ کوئی میرے بھائی چیلنج اس معنی میں نہیں، یہ مناظرے کے معنی میں. مناظرہ تو تب ہوتا جب آپ دلیل دیتے، ہم اس کا رد کرتے. ہم رد بھی نہیں کریں گے. آپ آیت ہم کو دکھا دو، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے. کوئی کیل کال نہیں کریں گے، کوئی تعویل نہیں کریں گے، کوئی میرے بھائی رد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جو مولانا جلدی جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ صحیح کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ جا کے اس کی میرے بھائی تحقیق کیجیے. یہ لوٹا بابا، کوٹا بابا، مٹکا بابا، گلہری بابا، ننگا بابا، بھالو بابا، بیڑی شاہ بابا، پپل بابا، تکی نکی سرکار بابا، اگر ان کو آپ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کہتے ہیں
تو میرے بھائی آپ کو اس کی دینی پڑے گی دلیل. ہم خود ساختہ اولیاء جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بول رہا ہوں خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی نہیں تھے. ہاں خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی نہیں تھے. ہمیں نہیں پتا, لکھا نہیں ہے کہیں. نہیں لکھا. ہاں بھائی کہیں لکھا نہیں ہے نا, لکھت میں نہیں ہے نا. صبح میں بات کروں. ہم ولی کو بھائی ہم مانتے ہیں جو ہمارے صحابہ کرام تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تمام صحابہ کرام اور آج کے دور کے بھی جو تمام نیک لوگ ہیں, ہم سب کو اللہ کا ولی, اللہ کا دوست مانتے ہیں. لیکن خود ساختہ ولی کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, غوث اعظم بھائی جن کو آپ لوگ کہتے ہیں میرے بھائی غوث اعظم, ان کو غوث اعظم ہم نہیں مانتے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر, ٹھیک ہے, مطلب جو شیخ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, وہ اللہ کے ولی تھے. الحمدللہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ولی مانتے ہیں, وہ تو اللہ کے ولی تھے, لیکن خواجہ غریب نواز صاحب نے جو نیک کام کیے ہم بھی ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو ہم نیکی کی بنیاد پہ مانتے ہیں. تو ہم کس چیز کی بنیاد پہ؟ جس نے نیک کام بھائی نہیں کیا اس کو نہیں مانتے آپ لوگ. اچھا ایک چیز بتائیے, اللہ کی ولی کی عبادت کرنا جائز ہے؟ اللہ کی ولی کی میرے بھائی قبر کو, درگاہ کو, مزار کو, آستانوں کو معبود بنانا جائز ہے؟ اگر اللہ کا ولی ہے تو ولی اللہ کی میرے بھائی جو تعلیمات ہے, خدمات ہے, اس کو دیکھ کے میرے بھائی جوش میں آئیے, اور آپ بھی میرے بھائی قرآن حدیث پہ خود بھی عمل کیجیے, لوگوں تک توحید کا پیغام دیجیے, تو آپ ہوں گے سچے اللہ کے ولی کے ماننے والے. یہ ولی کا ماننے والا کیا ہوتا ہے کہ ولی کا ہم عرس کروائیں گے. عرس کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ عرس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شادی, اللہ سے شادی, معاذ اللہ. تو اللہ سے میرے بھائی آپ کیا میرے بھائی اپنے جو یہ خود ساختہ ولی ان کی شادی کرواتے ہیں؟ اس کا معنی شادی ہوتا ہے. جا کے پڑھیے نا لغت میرے بھائی. ارے لغت تو میں پڑھ ہی لوں گا, تم لغت آپ جب قرآن نہیں آج تک کھول کے کبھی زندگی میں دیکھیں تو میرے بھائی آپ کیا پڑھیں گے؟ عرس کا معنی میرے بھائی لغت میں دیکھیں گے, اس میں ایک معنی ہوتا ہے میرے بھائی نکاح. ٹھیک ہے, نکاح کی میرے بھائی جو دعوت ہوتی ہے اس کو بھی میرے بھائی عرس کہتے ہیں. عرس نکاح کو بھی ملنا, تبھی تو میرے بھائی جو یہ بزرگان دین ہے ان کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ مر گیا یا فوت ہو گیا یا انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں ان کا کیا ہو گیا, پردہ کر گئے, وصال ہو گیا, یعنی کہ اللہ سے ان کا میل ہو گیا, ملاپ ہو گیا. پھر اب کیا ہو گیا, اب ان کا ہو گیا وصال, تو اب ہر سال کیا ہوگا, ان کا عرس ہوگا, اللہ سے ملن ہوگا, نکاح ہوگا معاذ اللہ. یہ عرس کا میرے بھائی حقیقی عقائد ہے, لیکن یہ لوگوں نے بتایا نہیں. اب آج کے دور میں عرس کا معنی یہ ہو گیا ہے کھانا پینا, ناچ گانا, قوالی, کوی سمیلن, ڈانس کمپٹیشن, اور میرے بھائی یہ مطلب یہ سنگنگ کمپٹیشن, اور میلہ, ٹھیلا, چرس, گانجا, افیم, یہ عرس کا معنی ہو گیا ہے. تو ایسے عرس, یہ بتائیے سعودی عرب میں کتنے عرس ہوتے ہیں؟ نبی کے دور میں کتنے عرس ہوتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنے عرس ہوئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرس کروائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کتنے عرس کروائے؟ تو عرس کی دلیل آپ پہلے دیجئے نا, یہ عرس کیا ہے؟ یہ میرے بھائی مطلب جو لوگ کا انتقال ہو گیا ہے, مر گئے ہیں دنیا سے, فوت ہو گئے ہیں, ان کے نام سے زبردستی کا سالانہ عرس کرانا, یہ عرس کیا ہے؟ عرس کام نہیں آئے گا, عبادات کام آئے گی, نماز کا حساب ہوگا. پہلے نماز پڑھیے. جیسے آپ کے بھائی جو علامہ احمد نقش بندی TTS بیچ پبلک میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی, عرس کرنے سے بھائی ہم کو جنت ملے گی معاذ اللہ. یعنی کہ نماز وہ کم ہے, عرس بھائی وہ مطلب افضل ہے نماز سے بھی معاذ اللہ. ارے نماز جنت نہیں ملنے والی, جب بھی میں اس کے محمد بھیا آپ جا کے احمد نقش بندی TTS حیدرآبادی کے جا کے میرے بھائی جا کے سنیے بیان. اس نے بیان میں کیا ہے, یہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی نہیں, عرس کرنے سے جنت ملے گی. اب بتائیے, حد ہو گئی میرے بھائی. تو آپ کے وہاں عرس یعنی کہ اپنے باباؤں کا نکاح اللہ سے کرانے سے آپ لوگ کو سوچتا ہے معاذ اللہ بھائی وہ آپ کو جنت مل جائے گی. اللہ کی نہ کوئی میرے بھائی ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بیوی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
علیحدہ ہے. ایک بات سنیے گا، آپ کا جو مولانا جردیس ہے وہ سیرت خواجہ اور سیرت غوث کا کتاب نام بتاتا ہے، اس کا مجھے حوالہ دے دیجئے، کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ارے جس نے لکھا ہے، جس نے اپنی تقریر میں حوالہ دیا، آپ اس سے مانگیں گے یا میرے بھائی کسی باہر والے سے مانگ لیں گے؟ عجیب پاگل آدمی ہے. نہیں اب ایک چیز بتائیے، سنیے میرے پیارے بھائی. ہیلو سنو، پہلے میری بات سن لیجیے گا، اس کے بعد اپنی بتائیے گا. ٹھیک ہے. کتاب میں یہی تو نہیں بتاتا کہ کسی ہے کسی کیا زور سے بولیے. یہ نہیں بتایا ہے کہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، کس کی ہے، یہ نہیں بتایا. بس خالی کتاب کا نام بتایا ہے، ایک شخص سیرت خواجہ اور سیرت غوث. بس کوئی سی تقریر میں اس کتاب کا نام سیرت خواجہ چلتی ہے، کوئی سی میں سیرت غوث. بھائی آپ ایک کام کیجیے گا، لکھنے والے کا نام نہیں بتایا ہے. سیرت غوث پاک یا سیرت غوث اعظم، یہ دونوں کتابیں میرے بھائی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اس کا جو PDF ہے وہ بھی میرے بھائی موجود ہے. ہم نے اپنے میرے بھائی چینل پہ ڈال دیا ہے کہ کتاب مل گئی، فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کو جواب. یہ ہم لوگ نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے. اس کے نیچے میرے بھائی آپ کو اس میں بھائی آپ کو کتاب کا مل جائے گا لنک، آپ اس کو میرے بھائی ڈاؤن لوڈ کر لو. اوریجنل میرے بھائی وہ کتاب ہے PDF فارمیٹ میں، آپ جا کے اس کو پڑھ لو. دیکھیے ایک چیز پہلے، اب دیکھیے آپ نے بولا ہم نے سنا نا. دیکھیے مولانا، کوئی بھی مولانا ہو، اگر وہ اپنی میرے بھائی تقریر میں کوئی بات کہہ رہا ہے، حوالہ پیش کر رہا ہے، تو اس کی دلیل میرے بھائی وہ خود دے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ مطلب بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کو پیدا کیا، تو اب یہ میں باقی لوگوں سے میں نہیں مانگوں گا دلیل، یہ میں آپ سے مانگوں گا کیونکہ آپ نے ہم کو بتایا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے. تو اسی طریقے سے جس نے کہا ہے آپ اس سے مانگیے. میں کوئی میرے بھائی ان کا نہ تو مطلب بھائی وکیل ہوں، نہ میں ان کا مطلب بھائی وہ ہوں، لیکن وہ کتاب ہے مارکیٹ میں ڈال دیا ہے، مارکیٹ میں ہے کتاب. تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ وہ لکھی ہوئی کس کی ہے. ارے سب بتایا ہے بھائی اس ویڈیو میں، اب کھول کے دیکھو نا. آپ کو سب پکا پکایا چاہیے کیا؟ تھوڑی محنت بھی کر لو. آپ لوگ تو ایسے ہو کہ جو میرے بھائی جو یہ مطلب جو ملیدہ ہے، کھچڑا ہے، چونگا ہے، بریانی ہے، سب پکی پکائی چاہیے. ارے تھوڑا میرے بھائی محنت بھی کر لو. ارے میرے بھائی رکھ دیتے ہو تم، تھوڑی نا پیچھے کو رکھ دو گے کہ ہم آئے گی تو پیچھے کو تھوڑی رکھ دو گے تم. چلیے اور کوئی بات کرنی ہے؟ کھچڑے کی یا ملیدے کی تو کوئی بات اس میں آئی نہیں. نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرے بھائی کھچڑا ملیدہ آپ کو میرے بھائی پکا پکایا کھا کھا کے عادت ہو گئی ہے. آپ سوچتے ہو ہر چیز آپ کو پکی پکائی مل جائے، تو ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی. محنت کیجیے نا تھوڑی. ہم سے زیادہ محنت کر بھی نہیں پاؤ، آگے سمجھ میں. وہ آپ کی محنت الحمدللہ ہم کو دکھ رہی ہے، کتنی دین کی آپ نے محنت کی ہے، کتنی تعلیم حاصل کی ہے، وہ الحمدللہ پتہ چل گیا. صرف سنی سنائی باتوں پہ آدھا اس کا سن لیا، آدھا اس کا سن لیا، آدھا اس کا سن لیا، اور میرے پاس لوگوں کے اوپر فتوی بازی چالو کر دی کہ تم لوگ تو میرے بھائی نبی کو نہیں مانتے، تم لوگ تو ولی کو نہیں مانتے، صرف سنی سنائی باتوں پہ. ہلو ایک منٹ ساتھی، میں یہ بول رہا ہوں کہ جو تم ابھی میرے سوال کر رہے تھے نا کہ میں مکے میں جاتا ہوں وہاں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو وہ سوال کا جواب پوچھ لیجیے. کیوں نہیں پڑھتے نماز وہاں پر، کیا کمی ہے؟ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ دیوبندی کا کوئی مولانا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اس نے غلط لکھا ہے. تو کیا جو کفر میں شامل ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس بات کا جواب آپ خود پوچھ لیجئے گا. بھائی آپ ایک نمبر کے جاہل. اگر کسی دیوبند کے اکابر نے اگر کوئی مسئلہ میرے پہ لکھا ہے اور عام دیوبندیوں کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے پیچھے کیوں نہیں مطلب نماز ہوگی؟ ایسے تو جو میرے بھائی بریلویوں کے جو اکابر ہیں، انہوں نے اپنی میرے بھائی کتابوں میں مطلب اتنی میرے بھائی گندگی اتار دی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو کیا اب کیا میرے بھائی آپ لوگ کی کیا آپ کی پیچھے نہیں، کیا بریلویوں کی نماز میرے بھائی بریلویوں کے پیچھے بھی نہیں ہوگی؟ میں کیا بول رہا ہوں، اور جو میرے بھائی حرم کے جو امام ہیں، کعبہ کے جو امام ہیں بھائی، وہ دیوبندی ہے ہی نہیں، نہ ان کا دیوبندی عقیدے سے کوئی لینا دینا ہے، وہ تو اہل سنت ہے. تو ان کے پیچھے کیوں نہیں بھائی وہ نماز ہوتی؟ مطلب
आप मतलब जिस बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसके पीछे नमाज हो जाती है, जबकि उसका जो अकीदा है वो भी बातिल है, गुमराही वाला है, उल्टी सीधी बातें अकायद उनकी भी मेरे भाई किताबों में भरे पड़े हैं सैकड़ों। अगर मैं मेरे भाई बताने पे आ जाऊंगा ना तो आप कहोगे कि हम आज के बाद बरेलवियों के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो आपका तो अकीदा ही अलग है कि अगर किसी बरेलवी ने अगर देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ली तो उनका निकाह टूट जाता है, मतलब डायरेक्ट निकाह टूट जाता है, बीवी मेरे भाई उनके ऊपर हराम हो जाती है। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा हुआ है बरेलवी की है? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में मेरे भैया मुरादाबाद में एक का इंतकाल होता है, जनाजे की जो मेरे भाई नमाज होती है उसका जो इमाम होता है वो देवबंदी बन जाता है, और उसके पीछे मेरे भाई सारे गांव के मतलब जो बरेलवी होते हैं नमाज पढ़ लेते हैं। तो तमाम उलमा इकराम में मेरे भाई एकदम खलबली मच जाती है। वो लोग मीडिया के सामने फतवा दे रहे हैं कि मतलब जिन जिन लोगों ने इस देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है उन सबकी नमाज भी नहीं हुई, और उनका मेरे भाई जो निकाह था वो टूट गया, और उन सबकी बीवियां जो है मेरे भाई उनके ऊपर हराम हो गई हैं। अब वो दोबारा निकाह करें, तो ये फतवा आया। और कितना मेरे भाई मीडिया में बेइज्जती हुई, थूथू हुई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ रहा है। चलो ये कह सकते हो कि हमारी नमाज नहीं हुई, लेकिन निकाह टूट गया, बीवी हराम हो गई, दोबारा पूरे गांव का निकाह हो रहा है। हद है मेरे भाई, दीन का मजाक बना दिया जैसे बिदतियों ने। ये मीडिया कौन से चैनल पे ये वो दिया था उन्होंने? भाई मेरे चैनल पे है, आप जाके सुन लो ना। तो चैनल का नाम बताए जाए। चैनल बहुत सारे चैनलों पे आया था भाई, वो जी न्यूज पे आया था, आज तक पे आया था, एनडीटीवी इंडिया पे आया था, ईटीवी उत्तर प्रदेश पे आया था, कितने चैनलों पे आया था आपको। अच्छा एक ही बताओ, आपने सिर्फ मेरे भाई जो मौलानाओं की मेरे भाई गलती है अहले हदीस वाले, उनको मेरे भाई देखने के अलावा कभी अपने मसलब को झांक के देखा? आप तो कुएं के मेंढक हैं, कुएं के बाहर आइए, देखिए समुंदर पड़ा हुआ है पूरा। अरे मैं कुएं का मेंढक नहीं हूँ, मैं समुंदर का ही मगरमच्छ हूँ। अच्छा मगरमच्छ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया आपने कि आप खूनखार मेरे भाई जानवर टाइप के हैं। देखिए आपके इलियास कादरी तो कहते हैं कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, आला हजरत कहते हैं कि मैं आले नस्ल का भाई मैं कुत्ता हूँ, और मतलब जो बाकी सब चीजें हैं सब लोग मेरे भाई कुत्ते कुत्ते हैं। तो भाई जब सब लोग कुत्ते हैं, आप कैसे मगरमच्छ हो गए? आपको भी मेरे भाई कुत्ता होना चाहिए था ना। उनके वो है आगे समझ में ठीक से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। सामने मतलब उनकी दीनी जो वो है उनके सामने उस तरह बोलते हैं वो, मतलब उनकी इज्जत के मुताबिक। इज्जत होती है अपने आप को मेरे पे कुत्ता बोलने से क्या इज्जत मिलती है? अपने आप को जानवर बोलने से, मगरमच्छ बोलने से इज्जत मिलती है? वाह वाह, क्या इज्जत का तरीका है भाई। तो हम भी तो आप लोग को इज्जत दे रहे हैं, हम आप लोग को कुत्ता बोल रहे हैं, बात खत्म हो गई, इज्जत मिल गई आप लोग को। हम भी तो तुम भी तो आप लोग को मौलाना भी तो झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ बयान देते हैं। आज तक किताब का जिस किताब का वो बयान करते हैं उस किताब का नाम का लिखने वाला नहीं बता पाए, किताब नहीं दिखा पाए। कौन सी किताब नहीं दिखा पाए अल्लाह के बंदे, कौन सी किताब नहीं दिखा पाए? सीरत गौस, कभी वो किताब का नाम सीरत गौस हो जाता है, कभी सीरत ख्वाजा हो जाता है उस किताब का नाम। अरे भैया दोनों जो मेरे भाई जो किताब हैं उसमें मेरे भाई अलग अलग वाकयात थोड़ी ना है। आप दोनों में एक ही वाकया है, दोनों किताबों में एक ही वाकया है। अब जैसे भाई नबी की मेरे भाई सीरत है, ठीक, तो उसके जो मेरे भाई जो नाम है, टॉपिक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सब में बात तो एक ही है कि अल्लाह के नबी की माँ का नाम आमिना था, बाप का नाम अब्दुल्ला था। तो बाकी सारी चीजें तो मेरे भाई है ना, सिर्फ किताब का नाम चेंज होने से क्या होता है। इसी तरीके से जो गौसे आजम की जो मेरे भाई जो मतलब जो बातें उनके नाम से मंसूब की गई हैं झूठ मूठ की, कि वो ऐसा कर देते थे, और जो मेरे भाई मुर्दा होता था उसको मेरे भाई जिंदा कर देते थे, वो भी अपने आप से। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो तो कहते थे कि मैं अल्लाह के हुक्म से भाई मैं जिंदा करता हूँ, मुर्दों में जान डालता हूँ, लेकिन गौसे आजम तो बिना अल्लाह के हुक्म के खुद अपनी मर्जी से मुर्दों को मेरे भाई कहते थे कि ए मुर्दा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझे अल्लाह की कसम है, तू जाग जा, तो वो जाग जाता था। मतलब बिना अल्लाह की मर्जी के वो खुद ही कसम मेरे भाई दे देते थे, मुर्दा जाग जाता था। तो इस तरीके के झूठे वाकयात हम नहीं मेरे भाई मानते हैं। हेलो,
اللہ کی قسم اس نے غوث اعظم نے بولا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو اٹھ جا. تو اس میں اللہ کا نام لیا نا, انہوں نے تھوڑی کہا کہ میں اپنی طرف سے تجھے میری قسم دیتا ہوں تو اٹھ جا. ارے پورا واقعات پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا نا میرے بھائی. جو بات چیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ, تب تمہیں پتہ چلے گا. جو ہے نا تم سے غور کرنا کتاب کبھی ضرورت ہے. تم ایک کام کرو میرے بھائی, تم سب سے پہلے میں آپ کو رائے دوں گا میرے پیارے بھائی, آپ یہ سب میرے بھائی غوث اعظم کی کتاب اور خواجہ کی کتاب اور اپنے مسلک کی کتاب اور یہ آدھے ادھورے آڈیو ویڈیو میرے بھائی چھوڑ کے سب سے پہلے میرے بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں پڑھیں, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک. یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں قرآن کی. جس دن آپ قرآن پڑھ لیں گے نا اور اس کی ایک بھی آیت اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی, فوراً بریلویت سے آپ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ, میرا وعدہ ہے. کیونکہ میرے بھائی جو یہ بریلوی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا پورا مذہب میرے بھائی قرآن کے الٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو علم غیب ہے زمین اور آسمان کا وہ صرف اللہ کو ہے, اور بریلوی کا مطلب جو دھرم ہے وہ کیا ہے, نبی کو بھی علم غیب ہے, مردے کو بھی علم غیب ہے. اگر کوئی ماں میرے بھائی مر رہی ہے تو وہ خواب میں آ کے بتاتی ہے کہ یہ فلاں شخص بھائی یہ مرنے والا ہے 2 دن بعد, تو میرا جو مطلب جو کفن تھا وہ مطلب پھٹ گیا ہے, خراب ہو گیا ہے, تو اس کے ساتھ بھیج دو تو اس سے ہم لے لیں گے کفن. یعنی کہ جو میرے بھائی بڑھیا ماں ہے جو مر چکی ہے, فوت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, میت یعنی کہ مری ہوئی عورت کو بھی علم غیب ہے, اس کو پتا ہے کہ 2 دن بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے. تو آپ کے وہاں تو علم غیب بھائی نبی کو بھی ہے, ولی کو بھی ہے, اولیاء کو بھی ہے, پیر بابا کو بھی ہے, سب کو علم غیب ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے. علم غیب کون سی آیت میں بولا ہے کیا یہی علم غیب کی بات جو ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر غالباً 65. سورہ نحل کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا اور نہ میرے پاس زمین کے میرے بھائی خزانے ہیں. تو جب خود اللہ کے نبی انہوں نے میرے بھائی کہہ دیا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں, تو کس کی اتنی اوقات ہے جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب تھا. اور جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہہ دیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کل کیا ہوگا جانتے تھے وہ جھوٹا ہے, یعنی کہ تمام بریلوی جھوٹے ثابت ہو گئے, بات ختم. اب انشاءاللہ آپ ایک کام کیجیے گا, میں جا رہا ہوں کھانا کھانے, ٹائم ہو رہا ہے. ہیلو, پہلے میری بات سن لیجیے. تو بھائی ایک کام کیجیے, 15 منٹ بعد کال کیجیے, میں کھانا کھا لوں, ٹھیک ہے؟ میں ایک منٹ یہ سن لیجیے گا. ارے بھائی بیوی ناراض ہو رہی بھائی, 15 منٹ بعد آرام سے کیجیے, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. آپ کیوں دیکھ لیجیے میرے بھائی 11:15 بج گیا ہے. پلیز 2 منٹ کی بات ہے, ایک آیت ہے وہ سن لیجیے گا بس. آپ نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ ہاں پڑھی. سورہ جن آیت نمبر 26 آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو کیا نہیں کرتا, منتوی نہیں کرتا, مطلب ہاں مسلط نہیں کرتا. ہاں ٹھیک, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا, لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں پر ہاں غیب کو ظاہر نہیں کرتا. یعنی کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنے میرے بھائی جو پسندیدہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام نبی, ان کو بتا دیتا ہے. تو یہ ہمارا بھی بھائی ایمان ہے کہ بھائی جنت ہے, جہنم ہے, قیامت آئے گی, قیامت سے پہلے بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال کو ماریں گے. تو یہ سب میرے بھائی چھپی ہوئی باتیں تھی, غیب کی باتیں تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر ظاہر کر دی. لیکن علم غیب کی پاور دے دی, عطائی علم غیب دے دیا, یہ اس آیت کا میرے بھائی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ کسی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. اگر کسی کو یہ پتا ہوتا نا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو صحابی کہتے ارے اللہ کے نبی کل تو جنگ ہونے والی ہے, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کر دیا ہے, بتا دیجیے ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے. اور اللہ کے نبی آرام سے بتا دیتے کہ ہاں مجھے تو علم غیب ہے, ہم لوگ کل مطلب جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے, فالتو میں کاہے کے لیے محنت کرتے. اللہ کے نبی کو اللہ کا بتایا ہوا علم غیب تھا, ذاتی علم غیب نہیں. علم غیب نہیں تھا, تھا علم غیب نہیں تھا میرے بھائی.
غیب کی خبر تھی، غیب کی خبر. اگر آپ کا اصول اپلائی کر لیا، دیکھیے علم غیب کی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بنا حواس خمسہ کے معلوم چل جائے، ایسے علم کو علم غیب کہتے ہیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلے کہہ دیا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے اوپر آسمان سے وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی دین کے معاملے میں کوئی بھی بات کہتے تھے تو اپنے علم غیب سے نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے بھائی، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کل بات کیجیے گا، میرا نمبر آپ ان سے بھائی لے لیجیے گا، ڈائریکٹ فون کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اوکے.